नाजरीन, कोलकाता दूरदर्शन के प्रोग्राम बज़्म अदब में आप सबों का खैर मकदम है। आज हम दो ख़ास मेहमानों के साथ जमा हुए हैं कि उर्दू के मशहूर और ख़ूबसूरत जदीद लबो लहजे के शायर बशीर बद्र को हम याद करें। बशीर बद्र साहब नहायत मकबूल और मशहूर शायर रहे हैं। मुशायरों के हवाले से भी उन्होंने बड़ी मकबूलियत, बड़ी पजीराई हासिल की। उनके सैकड़ों अशार लोगों को ज़बानी याद हैं और मुख्तलिफ़ मौक़े पर वो उनका इस्तेमाल भी करते हैं। बशीर बद्र की पैदाइश 1935 में कानपुर में हुई थी और 28 मई 2026 को उन्होंने भोपाल में आखिरी सांस ली। तो हम इससे पहले कि अपने मेहमानों का तारुफ़ पेश करें, हम चाहते हैं कि आपके हुजूर बशीर बद्र के कुछ अशार पेश कर दें। बशीर बद्र के यूँ तो बहुत सारे अशार मशहूर हैं, लेकिन एक शेर के उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए, या सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। या हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। या ये शेर कि मैं जब सो जाऊं इन आँखों पे अपने होंठ रख देना, यकी आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है। तो हज़रात, अब मैं चाहता हूं कि अपने दो ख़ास मेहमानों का तारुफ़ पेश करूं। हमारे बाईं तरफ जनाब शाहिद अख्तर साहब हैं, जदीद लबो लहजे के बड़े मोतबर शायर हैं और तकरीबन 400 से ज़्यादा गज़लें और नज़में उर्दू के मशहूर व मारूफ़ और कौमी बैनुल-अक़वामी रसाइल में इनका कलाम शाये होता रहता। शाहिद साहब, आपका इस स्टूडियो में खैर मकदम है। और हमारे सामने डॉक्टर अविनाश अमन साहब हैं। अविनाश अमन साहब ने फ़ारसी अरबी ज़बान में PhD की है। नई नस्ल के बहुत मुतहर्रिक शायर, अदीब, मुतरज्जिम और फ़िक्शन निगार हैं। तबसरा भी लिखते हैं, तनक़ीद और तहक़ीक़ से भी इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है। आइए बशीर बद्र साहब के हवाले से हम गुफ्तगू करें। शाहिद अख्तर साहब, आपने तो बशीर बद्र के साहब के साथ मुशायरे भी पढ़े हैं। बशीर बद्र अपनी दिलकशी और अपनी सादगी की वजह से बड़े मशहूर रहे, उनके अशार दिल पर असर करते हैं। तो ये बताइए कि उनका जो मौज़ाती अंदाज़ बयान और लहजे की इनफरादियत का राज क्या था, उनकी मकबूलियत का राज क्या? सबसे पहले तो हम सबको डॉक्टर बशीर बद्र साहब को खराज अक़ीदत पेश करना चाहिए और उसके लिए हम लोग यहाँ यकजा हुए हैं और हिंदुस्तान भर में उनके हम लोगों से बिछड़ जाने का गम लोग मना रहे हैं। असल में बशीर बद्र साहब को कुदरत की तरफ से दिले गुदाख्ता वदियत हुआ था और इसीलिए उन्होंने अपनी शायरी में इंसानियत और मोहब्बत को सबसे मुक़द्दम जाना और उसी सतह पर उन्होंने शायरी की बुनियाद भी डाली। एक ज़माना था जब जोश मलियाबादी, जिगर मुरादाबादी, फ़िराक और यगाना का तूती बोलता था और ये लोग पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बाहर के मुल्कों में भी बहुत मशहूर थे। उसी तरह एक दौर ऐसा भी आया जिसमें गुज़श्ता 50 सालों तक डॉक्टर बशीर बद्र ने न सिर्फ ये कि मुशायरे के स्टेज पर, मुशायरे की दुनिया में, बल्कि अदब की दुनिया में भी उन्होंने अच्छा खासा रौल अदा किया और उनकी अच्छी खासी पजीराई भी हुई। मैं समझता हूँ कि फ़िराक और यगाना के बाद जितनी शोहरत और नेकनामी और एक बावकार
عزت بشیر بدر کو ہندوستان میں نصیب ہوئی وہ میرا خیال ہے کسی شاعر کے حصے میں نہیں آئی. حالانکہ ان کے ہم اثروں میں اور بھی بہت اچھے شعراء تھے. پاکستان میں ظفر اقبال تھے, ہندوستان میں سلطان اختر تھے, اس کے بعد پرکاش فکری تھے, مخمور سعیدی تھے, ندا فاضلی صاحب تھے, شہریار صاحب تھے, بانی تھے, زیب غوری تھے, کمار پاشی تھے. یہ تمام شعراء جدیدیت کے علمبرداروں میں رہے اور ان لوگوں نے جدیدیت کی تحریک سے متاثر ہو کے بہت سے اشعار کہے اور ان لوگوں کے اشعار بھی بہت زیادہ مشہور ہوئے. لیکن ان کی بشیر بدر کی دل نواز شخصیت نے ان کو بہت زیادہ مشہور کیا اور انہوں نے محبت اور انسانیت کے نغمے اپنے اشعار میں ڈھالے. بہت پہلے 1950 کے آس پاس ہندوستان کے بہت اچھے نقاد, شاعر, مترجم اور علی گڑھ تحریک سے بھی وابستہ اور ترقی پسند تحریک سے بھی وابستہ ایک نام خلیل الرحمن اعظمی کا آتا ہے. انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ تیری صدا کا ہے صدیوں سے انتظار مجھے, میرے لہو کے سمندر ذرا پکار مجھے. میں سمجھتا ہوں کہ جس صدا کا خلیل الرحمن اعظمی کو انتظار تھا وہ صدا غالباً بشیر بدر کی شکل میں انہیں مل گئی. بہت بہت شکریہ لارڈ صاحب. ہمارے ڈاکٹر اویناش امن صاحب, میں آپ سے بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نئی نسل کے ہیں اور بڑے فعال ہیں, تو آپ کے نزدیک بشیر بدر صاحب کی مقبولیت کا راز کیا ہے کہ انہوں نے اتنے دنوں تک مشاعرے پر راج کیا؟ جی شکریہ. بات دراصل یہ ہے کہ جن بڑے بڑے شاعروں کا ذکر ہوا اس کے بعد کی جو نسل ہے اس نے جو دو بڑے شاعروں کا نام سنا اس میں بشیر بدر اور ندا فاضلی کا نام بہت آگے آتا ہے, اور اس میں بھی ندا فاضلی صاحب بھی مشہور ہوئے اور بشیر بدر صاحب بھی مشہور ہوئے. تو ان کی جو زبان دانی تھی اور جو کہنے کا طریقہ تھا وہ دوسروں سے تھوڑا مختلف تھا اس معاملے میں کہ بشیر بدر صاحب نے شاعری کی ہر طرح کی, لیکن وہ کسی عزم سے یا کسی اصول سے متاثر نہیں ہوئے. انہوں نے اپنا راستہ بنایا. دیکھیے ایک شعر وہ کہتے ہیں کہ کوئی پھول دھوپ کی پتیوں پہ ہرے ربن سے بندھا ہوا, کوئی پھول دھوپ کی پتیوں پہ ہرے ربن سے بندھا ہوا, وہ غزل کا لہجہ نیا نیا, نہ کہا ہوا نہ سنا ہوا. واہ جی. ان کے جو ہم عصر شاعر تھے ندا فاضلی, انہوں نے ان کے بارے میں کہا تھا بشیر بدر کے بارے میں کہ بشیر بدر کی آواز دور سے پہچانی جاتی ہے. اور انہوں نے خود اپنی شاعری کے بارے میں کہا ہے کہ وہ جو شاعری کرتے تھے وہ تحریر کی زبان نہیں تھی, وہ عام بول چال کی زبان تھی. وہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ ہندوستان پاکستان میں ایک ہی زبان بولی جاتی ہے اور وہ جو زبان ہے وہ تحریر سے مختلف ہے, اور وہ عوامی زبان کو انہوں نے سامنے لایا, بروئے کار لایا. تو اس سے اور ایک بات اور ان کے اندر خوبی یہ تھی کہ وہ ادبی شاعری کرتے تھے لیکن ان کا لہجہ جو ہوتا تھا وہ عوامی لہجہ ہوتا تھا. بہت اچھے. اس وجہ سے انہوں نے ادبی شاعری اور مشاعرے کی شاعری کا فرق ختم کر دیا. ان کے مشاعرے کی شاعری لگتی تھی کہ ہم لوگ خالص ادبی شاعری سن رہے ہیں, اور ادبی شاعری لگتا تھا کہ مشاعرے کے لیے بھی پرکیف اور پرلطف ہوتی تھی. یہ وجہ ہے کہ بشیر بدر صاحب 50 سال پورے 50 سال انہوں نے, جب تک کہ ان کی صحت میں گراوٹ نہیں آ گئی, 16 سال وہ عارضہ میں مبتلا رہے اور تکلیف سے گزرے. لیکن تب تک جب تک ان کی صحت نے ساتھ دیا ان کے سامنے سارے شاعر جو تھے وہ کمتر ہی نظر آئے مشاعروں میں, اور ان کی جو شہرت ہوئی اور ان کے جو اشعار ہوئے وہ ضرب المثل کی شکل اختیار کر گئے. تو یہ ان کی بہت بڑی کامیابی. بہت بہت شکریہ. شاہد اسد سر یہ بتائیے کہ آپ نے بشیر بدر کے ساتھ مشاعرے بھی پڑھے ہیں, تو ان کے ساتھ مشاعرہ پڑھنے کا آپ کا تجربہ کیسا رہا, اور کوئی واقعہ یا یہ بتائیے کہ بشیر بدر کس طرح سے
سامعین کو اپنی گرفت میں لے لیتے تھے؟ میں نے ان کے ساتھ 3-4 مشاعرے پڑھے ہیں. پہلا مشاعرہ تو مئو ناتھ بھنجن میں پڑھا تھا، دوسرا مشاعرہ لکھنؤ میں، اور تیسرا مشاعرہ میں نے ان کے ساتھ میرٹھ میں پڑھا تھا. پہلی بار مئو ناتھ بھنجن میں تو اس وقت میری عمر مشکل سے 27-28 سال کی رہی ہوگی، تو میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان سے جا کے ملاقات کروں. میں بالکل نیا تھا. دوسرے مشاعرے کا بھی وہی حال ہوا کہ دور سے میں نے ان کو دیکھا، دعا سلام ہوئی اور میں نے اپنا نام بتایا. انہوں نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں. میرا کلام اس وقت تک جو ہے چھپنا شروع ہو گیا تھا. تیسرے مشاعرے میں باضابطہ ان سے میری لکھنؤ میں ملاقات ہوئی اور انہوں نے میری پیٹھ پر ہاتھ رکھا. بہت دل نواز آدمی تھے اور انہوں نے کہا کہ اسی طرح سے شاعری کرتے رہو اور شاعری کا مطالعہ کرتے رہو، داغ کو پڑھو، فلاں کو پڑھو، فلاں کو پڑھو، پاکستان کے فلاں شاعر کو پڑھو. تو اس طرح سے جو ہے انہوں نے اچھی خاصی گفتگو کی اور انہوں نے مجھے ذاتی طور پہ یہ بتایا کہ شاعری دراصل شاعر کے احساسات اور جذبات کو انداز بیان میں ڈھالنے کا عمل ہے، اور اسی کو تنقید کی دنیا میں لہجہ کہا جاتا ہے. تو لہجے کی انفرادیت ہی کسی بھی شاعر کو بقائے دوام عطا کرتی ہے. یہ بات انہوں نے مجھ سے کہی تھی کہ اگر تم نے اپنا لہجہ وضع کیا ہے تو تم بہت دور تک جاؤ گے. بشیر بدر نے بلا شبہ اپنا لہجہ وضع کیا اور ان کی پذیرائی نہ صرف یہ کہ ہندوستان کے مشاعروں میں بلکہ ہندوستان کی ادبی دنیا میں بھی بہت زیادہ رہی اور بہت زیادہ عزت اور احترام سے وہ دیکھے گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مشاعرے کے توسط سے، مشاعرے کے ذریعے جتنی رقم بشیر بدر نے بٹوری، میں تو لکھنؤ میں مطلب مشاعرے میں دیکھ رہا تھا کہ جب بشیر بدر کا ہنگامہ کہ بشیر بدر صاحب آئے ہیں فلاں روم میں ٹھہرے ہوئے، 213 روم میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے چندن ہوٹل میں، تو سب لوگ اسی طرف جو ہے چلے جا رہے ہیں. تو میں نے ان کی مقبولیت کا وہ گراف بھی دیکھا ہے اور 16 سال تک وہ صاحب فراش رہے، وہ بھی خبریں آتی رہتی ہیں. تو وہ بہت مشہور تھے. شاد عظیم آبادی کا ایک شعر ہے کہ جو سچ پوچھو تو شاید اپنے کیے سے کچھ نہیں ہوتا، خدا کی دین ہے انسان کا مشہور ہو جانا. بہت بہت شکریہ اویناش امن صاحب. آپ خود بھی بہت اچھے شاعر ہیں، آپ کا شعری مجموعی منظر عام پر آیا ہے. تو ہماری خواہش ہے کہ ناظرین کے لیے آپ بشیر بدر کے بعد والی پیڑھی سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ بھی اپنے کچھ تخلیقات جو ہیں ہمارے ناظرین کو کے حضور پیش کریں. جی، مطلع حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. جی نوازش. نقش تیرا جب خیال خام میں آنے لگا، نقش تیرا جب خیال خواب میں آنے نقش لگا، تیرا جب خیال خام میں آنے لگا، طائر آزاد پھر سے دام میں آنے لگا. واہ واہ واہ. نقش تیرا جب خیال خام میں آنے لگا، طائر آزاد پھر سے دام میں آنے لگا. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ مفلسی نے ہم کو چاٹا ایسے دیمک کی طرح. واہ، بہت اچھا. مفلسی نے ہم کو چاٹا ایسے دیمک کی طرح، گھر کا کچرا بھی ہمارے کام میں آنے لگا. واہ واہ واہ، واہ واہ. گھر کا کچرا بھی ہمارے کام میں آنے لگا. اور شعر حاضر کرتا ہوں کہ ہم نے جب تقلید کی دل کی تو یوں تقلید کی. ہم نے جب تقلید کی دل کی تو یوں تقلید کی، نقش پا ان کا نظر ہر گام میں آنے لگا. واہ، پھر پڑھو بھائی. واہ 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 واہ، ہم نے جب تقلید کی بہت عمدہ. دل کی تو یوں تقلید کی، بہت عمدہ. نقش پا ان کا نظر ہر گام میں آنے لگا. اور اس طرح ہم نے کیا سر مار کا عشق کا، اس طرح ہم نے کیا سر مار کا عشق کا کہ اب ہمارا نام عرف عام میں آنے لگا. واہ واہ واہ. اب ہمارا نام
عرف واہ واہ۔ عام میں آنے لگا. اور شعر ہے کہ کٹ رہی ہے زندگی ایسے تصور میں کہ اب کٹ رہی ہے زندگی کٹ ایسے رہی ہے تصور میں کہ اب زندگی ایسے تصور میں کہ اب بے کلی کا ہر مزہ آرام میں آنے لگا. واہ 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 واہ، کٹ رہی ہے بہت زندگی اچھا. واہ. ایسے تصور میں کہ اب بے کلی کا ہر مزہ آرام میں آنے آنے لگا. واہ. اور یہ شعر پر توجہ چاہوں گا کہ مجھ کو ناکارہ نہ سمجھیں میرے بچے اس لیے. مجھ کو ناکارہ نہ سمجھے مجھ میرے کو بچے، ناکارہ نہ سمجھیں میرے بچے اس میرے لیے. بچے اس لیے. صبح دم نکلا میں گھر سے شام میں آنے لگا. واہ. بہت صبح اچھا. دم واہ، واہ، نکلا واہ. میں گھر سے شام میں آنے لگا. بہت اچھا. اور مقطع حاضر کرتا ہوں کہ خواب کی باتیں ہیں لیکن امن جی یہ کم نہیں. خواب کی باتیں ہیں لیکن امن جی یہ کم نہیں. ساغر جمشید میرے جام میں آنے لگا. ساغر جمشید میرے جام میں آنے لگا. بہت اچھا. نقش تیرا جب خیال خام میں بہت آنے اچھا. لگا. اچھا سر یہ بتائیے شاہد اختر سر کہ بہت کم ایسے مقبول جو شعراء ہیں جو ادب میں بھی مقبول رہے اور مشاعرے میں بھی مقبول رہے. بشیر بدر ان خوش نصیب لوگوں میں ہیں جو دونوں جگہ انہوں نے اپنا مقام بنایا. تو بشیر بدر صاحب کو بہت سنگروں نے اپنی آواز بھی دی ہے، تو اس پر کچھ روشنی ڈالیے کہ کون سی ایسی بات تھی کہ سنگروں کو چیزیں پسند آئی، یا نغمگیت تھی یا کیا تھی، وہ ذرا سا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو شاعر بہت زیادہ مشہور ہو جاتا ہے تو سنگر کی نگاہ بھی اس پر پڑتی ہے. شہریار کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا. سلطان اختر کی بھی غزلیں گائی گئیں، یہاں تک کہ ندا فاضلی صاحب کی بھی غزلیں گائی گئی ہیں. ان سے کمتر درجے کے شاعر راحت اندوری، منور رانا، ان لوگوں کی بھی غزلیں گائی گئی ہیں. تو سنگر والا معاملہ تو وہی شہرت پر ہوتا ہے. تو مشاعرے کی شہرت سے جن لوگوں کا نام اچھلا تو وہ ان کا کلام جو ہے وہ گاتے ہیں. پہلے کلکتہ میں قوالی کی محفلیں جمتی تھیں تو اس زمانے کے جو معتبر اور مشہور شعراء تھے تو قوال ان کا کلام جو ہے گاتے تھے. تو یہ کوئی ادبی صورتحال نہیں ہے. اگر کسی کا کلام سنگر نے گا دیا ہے تو یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے، یہ ہے سماجی معاملہ ہے. اویناش امن صاحب آپ یہ بتائیے کہ عام لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ بشیر بدر صاحب نے جدید دور کے مسائل کو بیان کرنے کے لیے نئے استعارے اور روزمرہ کی زندگی کو علامتوں میں بیان کیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے کہ بشیر بدر صاحب کی شاعری کے بارے میں کہتے ہیں لوگ کہ روایت کو نظر میں رکھتے ہوئے انہوں نے وہی مسائل لیکن اس کو جدید رنگ دیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل دیکھیے، شاعر جب کوئی شاعری کرتا ہے تو اس میں جو وقت کا اور دورانیہ کا جو حد ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ایک مثال میں دینا چاہوں گا کہ کسی زمانے میں بشیر بدر صاحب نے کہا تھا کہ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جب گلے ملو گے تپاک سے. یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو. اور اسی پہ شعر تھا کہ یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو. وہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپ کے پڑھا کرو. تو دیکھیے، کورونا کا جب وقت آیا تھا، جب ہم لوگ کوارنٹائن تھے اور باہر نکلنے پہ پابندی تھی، تو اس شعر کی معنویت بدل گئی تھی. اور اس میں جو معنی اس کے جو شاعر نے جو سوچا تھا اس سے الگ ہو گیا تھا. ہم لوگ نہ کسی سے ہاتھ ملا پا رہے تھے، نہ کسی سے گلے مل رہے تھے. تو یہ شعر اس وقت بہت یاد کیا گیا. تو شاعر کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے وقت اور حالات کے ساتھ کہتا ہے، لیکن اس میں جو تہداری ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے اور اس کی نئی معنویت اور نئے زاویے سامنے آتے رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. شاہد اختر صاحب، آپ بشیر بدر کو پسند بھی کرتے ہیں، ان کے لہجے اور ڈکشن کی بھی آپ نے تعریف کی،
تو آپ خود جدید لب و لہجے کے شاعر ہیں، ظاہر ہے ان کے بعد والی نسل کے آپ ہیں، تو ہم چاہتے ہیں اختصار سے کچھ چنندہ اشعار آپ اپنے سنائیں تاکہ ناظرین سمجھیں کہ ان کے بعد والی نسل نے بشیر بدر کو کس طرح سے اپنایا ہے۔ یہ غزل پیش خدمت ہے، مطلب جی۔ ملاحظہ کیجیے گا کہ دل گرفتہ کوئی ساتھ ہی نہیں پڑتی ہے، واہ واہ دل گرفتہ کوئی ساتھ ہی نہیں پڑتی ہے، جی، چشم امروز میں حیرت ہی نہیں پڑتی ہے، واہ واہ واہ، سفر شوق پہ نکلا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، سفر شوق پہ پہ نکلا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، دو قدم چلنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی ہے، واہ واہ واہ، دو قدم چلنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی ہے۔ اور ملاحظہ کیجئے کہ اس قدر گوشہ نشینی میری روشن ہے یہاں، واہ واہ واہ، اس قدر گوشہ نشینی میری روشن ہے یہاں، خود نمائی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، بہت عمدہ ہے، واہ واہ، اس قدر گوشہ نشینی میری روشن ہے یہاں، خود نمائی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، اور صبح تا شام قیامت کے ان ہنگاموں میں، واہ واہ، صبح تا شام قیامت کے ان ہنگاموں میں تیری آواز سماعت ہی نہیں پڑتی ہے، واہ واہ واہ، تیری آواز سماعت ہی نہیں، سماعت ہی نہیں پڑتی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے خاص طور سے کہ لوگ رکھتے ہی نہیں دل میں کسی کا دکھ درد، لوگ رکھتے ہی نہیں دل میں کسی کا دکھ درد، اب امانت میں خیانت ہی نہیں پڑتی ہے، بہت عمدہ، واہ، اب امانت میں خیانت ہی نہیں پڑتی ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ ہم سے کیا کیا نہ برے کام لیے ہیں پھر بھی، ہم سے کیا کیا نہ برے کام لیے ہیں پھر بھی اپنے دن رات پہ لعنت ہی نہیں پڑتی ہے، بہت اچھا ہے، ہم سے کیا کیا نہ برے کام لیے ہیں پھر بھی واہ، اپنے دن رات پہ لعنت ہی نہیں پڑتی ہے۔ اور آپ کیا جانیے دستار کی قدر و قیمت، آپ کیا جانیے دستار کی قدر و قیمت، آپ کیا جانیے دستار کی قدر و قیمت، آپ کے سر یہ قیامت ہی نہیں پڑتی ہے، واہ 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 واہ، آپ بہت کیا عمدہ، جانیے بہت عمدہ، دستار کی قدر و قیمت، آپ کے سر یہ قیامت ہی نہیں پڑتی ہے۔ اور آخری شعر ملاحظہ کیجئے کہ کیا کروں راندے درگاہ ادب ہوں، مجھ پر وقت کی نظر عنایت ہی نہیں پڑتی، بہت عمدہ ہے، کیا کروں راندے واہ، درگاہ ادب ہوں، مجھ پر وقت کی نظر عنایت ہی نہیں پڑتی ہے۔ اور مقطع جی، ملاحظہ کیجئے کہ کوئی دن سب کو بکھر جانا ہے شاہد اختر، کوئی دن سب کو بکھر جانا ہے شاہد اختر، کوئی دن سب کو بکھر جانا ہے شاہد اختر، ان کے پلے یہ حقیقت ہی نہیں پڑتی ہے، واہ واہ، دل گرفتہ کوئی ساتھ ہی نہیں پڑتی ہے، چشم امروز میں حیرت ہی نہیں پڑتی ہے۔ ناظرین، ہم لوگوں نے بشیر بدر کے حوالے سے دو معزز شخصیات سے گفتگو سنی اور بہت ساری باتیں ہمارے ناظرین خود آپ کو اور مجھے معلوم ہوئی۔ میں ان دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جاتے جاتے میں بشیر بدر صاحب کے 2-3 شعر اور گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں۔ اور ایک آخری شعر سن لیں بشیر بدر صاحب کا کہ تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا۔ واہ، بہت بہت شکریہ۔